बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान फ़ारूक आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, आजकल के इंसान की जो भाग दौड़ है वो दुनियावी हिसाब से यही रही है कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कर सकता है, किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। और इस कामयाबी को आजकल के इंसान ने दौलत और ताकत से मुंसलिक कर दिया है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारा आज का उन्वान है इंसान फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि इंसान ने आजकल की भागदौड़ सिर्फ जो है वो दौलत और ताकत से मुंसलिक कर दी है, इसमें ये अपना ज़िंदगी का जो असल मकसद है इसको भूलता जा रहा है और जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है इससे दूर होता जा रहा है। ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो गौरतलब बात है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए प्रोफेसर साहब से इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? पहले अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेसर साहब पहले तो फरमाइए कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या है, इसकी इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और रब्बे कायनात ने कायनात क्यों तख्लीक दी, और हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है और बेहतरीन इंसान रूह ज़मीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, आपने अच्छा ये सवाल रेज़ किया, और ये दौर हाज़िर की ज़रूरत भी है कि हम इस बात पे गौर करें और इसको समझें कि बेसिकली ये ज़िंदगी की हकीकत है क्या, इसका फ़लसफ़ा क्या है, हम क्यों, कोई भी इंसान ज़िंदा है तो मेजॉरिटी इंसान जो ज़िंदा है उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या बहैसियत इंसान, बहैसियत फ़र्द, एक फ़र्द वाहिद की हैसियत में मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम दुनिया को बज़ाहिर गौर करें, दुनिया के ऊपर जो दुनिया में इंसान इस वक्त बसते हैं और उनकी हरकत और सकनात का हम मुआयना करें, तो हमें यही नज़र आता है कि इंसान ने मालो दौलत को, पावर को अपने लिए कामयाबी करार दे दिया है। लोगों को देख के बज़ाहिर ये नज़र आता है कि लोग समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो मादी चीज़ें कमा लेंगे, ये बेजान घर, बेजान ज़मीनें, दौलत, लोहे और मेटल से बने हुए जावरात और गाड़ियाँ और मशीन्स और टेक्नोलॉजी, ये जितनी ज़्यादा महंगी हासिल कर लेंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। जबकि हकीकतन मामलात इसके कुछ बरक्स हैं। दो रुख हैं देखने के कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हम ज़िंदगी को बहुत सारे कह लीजिए एंगल से देख सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि इंसान का बहैसियत वालिद, एक बाप, क्या ज़िंदगी का मकसद होता है। एक तो ये तरीका है, हम अपने रोल्स पे रख के ज़िंदगी को देख सकते हैं। बहैसियत बेटा मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, बहैसियत माँ, बेटी, बीवी, भाई, सारे रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए, सोशल रिश्ते, इनको सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। दूसरा, हम इस तरह भी देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं ये बज़ाहिर सब इंसान हैं। मज़हब, रंग व नस्ल, मुल्क, कास्ट, इन सब की तफरीक किए बगैर अगर हम तमाम इंसानों को बहैसियत इंसान देखें तो इंसान को बनाने का मकसद क्या है, हम इस तरह भी देख सकते हैं इस मामले को। और हम ज़ाती तौर पर भी इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि मैं बहैसियत इंसान, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं जिस सिनेरियो में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, जिस मुल्क में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जो अल्लाह ने मुझे जिस्म, सलाहियतें, जो भी कुछ अता किया हुआ है, सारे सिनेरियोज़ को, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अव्वल बात तो ये कि हर इंसान को इन सवालात पे गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को, हमने जितने भी लोग हमारे पास आते हैं या हमसे डिस्कशन करते हैं या कंसल्ट करते हैं या उनकी परेशानियां अगर हम सुनते हैं किसी भी मौके के ऊपर, तो उनकी परेशानी का आंसर, मेन जो लुब्बे लुबाब होता है, वो यही होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, हकीकत क्या है। तो अब हम इसको रुख रुख बाय रुख कह लीजिए, रुख दर रुख इसको स्टडी कर लेते हैं कि पहले तो अगर हम पहले इस ग्रैंड सिनेरियो पे रख के देखें कि इंसान बनाने का मकसद क्या था, इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, बहैसियत इंसान। बनाने वाले ने, अगर हम रंग व नस्ल, मज़हब से भी बुलंद होकर बात करें, तो जो भी बनाने वाली क़ुव्वत है, जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग दूसरे नामों से उसको पुकारते हैं, उसने इंसान को किसी न किसी मकसद से बनाया हो, क्योंकि वो बारहा अपनी किताबों में, अपने कलाम में कह रहा है,
باور کر رہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جب بے مقصد نہیں ہے تو اتنی بڑی جاندار چیز تو بے مقصد ہو نہیں سکتی. تو پہلے تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے. اچھا، اور وہ بارہا اپنی کتابوں میں بتا بھی رہا ہے کہ میں نے بنانے کا مقصد کیا ہے. اچھا، اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشن ہیں مختلف ریلیجنس کے اندر اور مختلف فلاسفیز کے اندر. ریلیجیسلی لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا. بالکل صحیح بات ہے. اگر اس کو ہم ریلیجن سے ہٹ کر یا فلوسافیکلی یا سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں تو جس کو ہم ریلیجیسلی عبادت کہہ رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ انسان کو کسی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے بنانے والے کا ریپرزنٹیٹو بن کر اس دنیا میں بیہیو کرے. اس کو ہم خلیفہ کہہ لیتے ہیں ہمارے کلچر کے اندر کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا. ایک تو پوائنٹ کیا. دوسری بات یہ کہ جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا تو کیا ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں کہ ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. بظاہر جو ہمیں دنیا میں لوگ انسان بحیثیت انسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ تو گاڈز ریپرزنٹیٹیو یا اللہ کے نمائندے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کے نمائندے جو ہیں وہ شیطانی کام کرتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نمائندے واقعی ہیں تو ایک نمائندے کی کیا ڈیوٹیز ہیں یا کیا اس کو کیا کرنا چاہیے. اس پہ بھی ریلیجن بہت روشنی ڈالتا ہے، بہت آسانی کرتا ہے انسان کی. اور ریلیجنز بھیجے اس لیے گئے. اور اگر آپ ریلیجن سے نہیں غور و فکر سے جانا چاہیں، اس راستے پر فلسفے سے جانا چاہیں تو تب بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایک واحد وہ اسپیشی ہے یا وہ مخلوق ہے تو تمام مخلوقات سے زیادہ شعور رکھتی ہے. میں نے عقل کا ورڈ استعمال نہیں کیا ادھر، میں نے ورڈ استعمال کیا شعور رکھتی ہے. اور شعور اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیونکہ ہم باقی مخلوقات سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، ایون جو ظاہر اور باطنی مخلوقات ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس شعور کے لیول پہ جا کر، مقام پر جا کر بیہیو بھی کریں یا اس کا مظاہرہ بھی کریں، جو ہم نہیں کر رہے. اب ہم اسی بات کو، اچھا یہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر ہم نائب ہیں اور ہمارے پاس شعور ہے تو وہ شعور تک یا اس لیول تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. آسان ترین طریقہ تو دین ہے، ظاہر بات ہے، مذاہب بھیجے اس لیے گئے. دوسرا رخ یہ کہ ہم اب بحیثیت انسان نہیں دیکھتے، بحیثیت ذات دیکھتے ہیں کہ میں ایک ذاتی طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے میں اپنے سینیریوز میں جس حالات میں پلا بڑا ہوں، جو پیدا ہوا ہوں، جہاں رہتا ہوں، جس ملک میں آیا ہوں، ان سارے معاملات کو لے کر میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو فلسفیوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہماری زندگی کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں نائب بنایا گیا، لیکن ہمیں آ کے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک مقصد ڈھونڈنا ہے. اچھا، جو بھی مقصد ڈھونڈنا ہے، چاہے ہم وہ دنیاوی ہو یا آخرت سے منسلک ہو یا غیر دنیاوی ہو، کسی بھی مقصد کو لے کے ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ مقصد جو بھی ہو اس سے خیر پھیلے، معاشرے میں انسانیت کو فروغ ملے. اچھا، بات رہی مقصد پا لینے کی ذاتی طور پر زندگی کی حقیقت ڈھونڈنے کے لیے، تو مقصد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مقصد تو آپ کا جسمانی ہوتا ہے کہ میں بہترین ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بہترین فلسفی بننا چاہتا ہوں، بہترین بزنس مین بننا چاہتا ہوں، بہترین سوئمر بننا چاہتا ہوں، بہترین میں کرکٹ پلیئر بننا چاہتا ہوں، جو بھی گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں. جو بھی آپ کا دنیاوی مقصد ہے اپنے لائف میں، اس لمیٹڈ زندگی میں، وہ آپ کا ایک دنیاوی مقصد تو ہوا. لیکن یہاں ہم بات دنیاوی مقصد نہیں کر رہے. یہ تو ضرورت ہے زندگی، آپ نے روزگار کمانا ہے، آپ کا جو پیشن ہے اس کو پرسو کرنا ہے. لوگ اس میں بڑا کنفیوز رہتے ہیں اور ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ وہ اس کو مقصد حیات سمجھتے ہیں. یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ مقصد زندگی ہے. حیات تو بہت بڑی چیز ہے زندگی سے، اور جب ہم ورڈ حیات یوز کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد، یہ پوری ٹائم کو ہم کاؤنٹ کر کے حیات کہہ رہے ہیں. تو مقصد حیات جو ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے. تو ہر انسان کو بحیثیت روح بھی اپنا پرپس یا مقصد ڈھونڈنا چاہیے، اور بحیثیت جستحقاقی بھی اپنا مقصد ڈھونڈنا چاہیے. جو میں نے بتایا ضرورت ہے زندگی، ہر انسان کر رہا ہے. آپ نوکری کرتے ہیں، میں بزنس کرتا ہوں، کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد میں امام ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ ٹیچر ہے، کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت ملا کے دیکھا جاتا ہے کہ جی میں اگر کوئی دینی کام کر رہا ہوں تو اس کے پیسے بھی لے رہا ہوں، تو وہ مقصد دینی اور آخری دونوں ہو گیا. ہوتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں مقاصد مل کے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں یہ تفریق کرنے کی تمیز ہونی چاہیے کہ کون سے معاملے میں آپ جو ہے جسمانی مقصد پورا کر رہے ہیں اور اس کے کون سے عنصر کے اندر آپ روحانی مقصد پورا کر رہے ہیں. جو انسان کی تخلیق ہے وہ روحانی مقصد پورا کرنا ہے.
آپ کی روح اس جسم میں آئی ہے, جسم روح میں نہیں گیا. اور روح نکل جانے کے بعد روح فوت نہیں ہوگی, روح تو اللہ کے حضور چلی جائے گی, یہ جسم خاک میں مل کے ختم ہو جائے گا. تو یہ جسم عارضی ہے, روح جو ہے وہ رہنے والی چیز ہے. تو انسان وہ مقصد ڈھونڈے جو ہمیشہ رہنے والا ہو, رہنے والی چیز کا. تو جو سمجھدار لوگ دنیا میں گزرے ہیں اور ہیں اس وقت, وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حیات کا مقصد ڈھونڈتے ہیں, اپنی روح کا مقصد ڈھونڈتے ہیں. اور جب آپ اس چیز کی تلاش میں جائیں گے تو روح اور حیات کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے تعلق قائم کر لیں. تعلق دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو مالک قائم کرتا ہے جب آپ کو موت آ جاتی ہے, ہر انسان نے مرنا ہے. اور ایک تعلق وہ جو آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی نفس کا تزکیہ کر کر, اپنے جسم کی ظلمتوں سے آزاد ہو کر اس کو خیر کی کیفیت میں لے آتے ہیں, بلس کی کیفیت میں لے آتے ہیں. تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو آپ کی روح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے, آپ بندگی میں آ جاتے ہیں, آپ کامل انسان بن جاتے ہیں, انسانوں میں کامل انسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کامل نہیں, نہ اللہ پاک جتنی ذات جتنا کامل. تو آپ جو ہے انسانوں میں کامل انسان بن جاتے ہیں, تو آپ کی روح کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم نے سارے دنیا کے فلسفے اسٹڈی کیے, دنیا کی ساری حقیقتیں اسٹڈی کی, تو اس کے بعد رزلٹ یہ نکلا, سارے مذاہب کو بھی اسٹڈی کیا, سارے ادیان کو بھی اسٹڈی کیا, تو اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ جو روح ہے نا, جو آپ کی تخلیق ہے, یہ اپنے اس کا وجود کا ایک نیچرل بیہیویئر, اس کی فطرت ہے. یہ ایک پرندے کی طرح ہے جو پنجرے میں قید ہے. کون سا پنجرہ ہے؟ جسم کا پنجرہ. اور یہ نکلنے کو بے چین ہے جا کے اپنے نیچر سے ملنے کے لیے, اپنے آزاد معاملات میں ملنے کے لیے, یعنی کہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملنے کے لیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی فوت ہوتا ہے کہ انسان خالق کے حقیقی سے جا ملا, ایک تو وہ طریقہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا جا ملا. ایک ہے کہ آپ جیتے جی تزکیہ نفس کر کے کہہ لیجیے اپنی زندگی, اپنی روح کو آپ نے بلند کر لیا, خلیفہ بنا لیا, اللہ کا نائب بن گیا, آپ اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا. تو آپ کہہ لیجیے اپنے مقصد کو پورا کر لیا. دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں, دین ہیں, ان سب کو اگر آپ تھورلی اسٹڈی کریں, ان سب کا کرکس یہی ہے, ان سب کی روحانیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے. تو گویا انسان کی زندگی کا فلسفہ جو ہے, اس کی حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کا مقصد پائے, ایک تو جو ظاہری مقصد ہے, اور ایک جو اس کی حیات یا وجود کا مقصد ہے, اس کی روح کا مقصد ہے, وہ ہے اللہ سے یا اپنے خالق حقیقی سے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے, اس سے تعلق قائم کر لے. اور اسی تعلق قائم کرنے کو اہل علم, اہل ادب روحانیت کہتے ہیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ تعلق قائم کیسے ہو, اس کا راستہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے, پروسیس کیا ہے, کیا اس میں فرقے ہیں, سلسلے ہیں, اس میں دھڑے ہیں, اس میں کیا بائفریکیشنز ہے, یہ ایک الگ پوری سائنس اور ڈسکشن ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. امید ہے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہوگی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, کافی ڈیٹیل میں آپ نے سمجھایا. امید ہے بالکل کہ گمراہی دور ہوئی ہوگی. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو سے کلیئر ہوا ہوگا, آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ مقصد حیات جاننا زندگی میں کیوں ضروری ہے اور اس سے زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. جیسے ہم نے بھی سوال کیا تھا پروفیسر صاحب سے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں تشکیل دی ہے, تو اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ مقصد یہی ہے انسان کو امتحان میں ڈالنے کا, کہ انسان جلد سے جلد اپنے مقصد کو پہچانے اور اپنا تعلق دوبارہ قائم کرے. امید ہے ناظرین کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو سے متعلق جو بھی سوال ہے اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.